अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी तरफ और आने वाले शर को खैर में बदल दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तौबा हम शुरू करते हैं। सूरह तौबा के बारे में है कि इस सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई और ना ही पढ़ी जाती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ऐसे ही चला आ रहा है। यानी इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये इस सूरत के शुरू में क्यों नहीं लिखी गई, इसकी वजह नहीं बताई, लेकिन किताबों में मैंने इसकी वजह भी नहीं बताई। किताबों में ऐसे पढ़ा मैंने कि जो सहाबी कुरान पाक लिखा करते थे वो भूल गए थे लिखना, तो उन्होंने ऐसे ये सूरत लिख दी, यानी शुरू कर दी लिखनी, भूल गए बिस्मिल्लाह लिखना। तो वो फिर जब भूल गए तो फिर ऐसे ही ये लिखी गई और इसकी कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं बताई गई है। वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। तो जितना एक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। ये जो सूरह तौबा है इसमें हम मुशरिकीन के हवाले से ज़्यादा पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक ने इस सूरत में जो है वो मुशरिकीन से बेज़ारी का इजहार किया है। फिर इसमें अल्लाह ताला ने जंग में यानी जंग फ़ी सबीलिल्लाह की फजीलत बयान की है। जंग हुनैन का हाल है इसमें। जंग मोता का हाल पढ़ेंगे और यहूदी और निसारा के बारे में हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो भी बातें इसमें। ज़कात जो लोग नहीं देते वो पढ़ेंगे, हिजरत के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, मोमिन आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं वो पढ़ेंगे, और हज़रत काब बिन मालिक के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, जहाद की फजीलत। तो मोमिनों के साथ मोमिनीन के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम और करम, इस जैसे जो मसाइल हैं वो इस सूरत में हम पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मुशरिकीन के बारे में ये आयात हैं ज़्यादा। अल्लाह कहते हैं बारातुम मिनल्लाहि व रसूलिही अलल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन फसिहु फिल अर्दि अर्बातन अशहुरिन वअलमु अन्नकुम गैरा मुअज्जिज़िल लिल्लाहि व अन्नल्लाहा मुख़ज़िल काफ़िरीन व अज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर इन्नल्लाहा बरीअम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुव खैरुल लकुम व इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरा मुअज्जिज़िल लिल्लाहि व बश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ताला कह रहा है ईमान वालों, जिन मुशरिकों से तुमने अहद किया था लेकिन वो अहद पर कायम नहीं रहे, तो वह अल्लाह और इसका रसूल बरी ज़िम्मा होने का ऐलान करते हैं। ऐ मुशरिकीन, अब तुम इस मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो। इस मुद्दत के बाद सुलह का जो वादा था वो ख़त्म हो जाएगा। इस मुद्दत में जो कुछ तुम कर सकते हो करो, लेकिन इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि तुम
اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، البتہ اللہ تم کو عاجز کر سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اللہ نے، تو وہ یقیناً تم کو رسوا کرے گا۔ اور ایسے تمام لوگوں کو آگاہی کے لیے حج اکبر کے دن یعنی 10 ذی الحج کو اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے ان کے معاہدے کے سلسلے میں بری ذمہ ہیں، اور اے مشرکین اگر تم توبہ کر لو اور مسلمان بن جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیر لو اسلام سے تو اچھی طرح سمجھ لو اچھی طرح سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا۔ اے ایمان والو، اعلان سے البتہ وہ مشرکین مستثنی ہیں جن سے تم نے وعدہ کیا ہے، پھر انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا اور اپنے وعدے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی تو ان کا معاہدہ مقررہ وقت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ تقوی شیار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے سورۃ انفال میں آیت نمبر 58 اور 59 میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کیا ہے جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بار بار جو ہیں وہ توڑتے تھے اللہ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے جو وعدے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑتے تھے اس کو بار بار۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی۔ ہم نے اس سلسلے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 میں بڑی وضاحت سے پڑھا تھا، آپ دیکھیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر نے برارت کا اعلان کیا۔ برارہ میں نے کیا ہے سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ یعنی حج الوداع سے پہلے جس حج میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنایا تھا، اور اس حج میں انہوں نے نخر کے دن ایک جماعت کے ساتھ مجھے لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی یعنی کہ عریاں ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرے گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کے بعد علی بن ابی طالب کو روانہ کیا اور انہیں برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ تو علی نے بھی اسی دن منا میں برات کا اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو معاہدے وہ کر رہے تھے وہ یعنی کہ انہوں نے جو معاہدے کیے تو وہ توڑ دیتے تھے، تو پھر یہ اعلان ہوا کہ آئندہ یعنی اس حج کے بعد کوئی مشرک مکہ میں حج کرنے نہیں آئے گا، برارتن، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی صلح کر لے اور اللہ کے حکم پر چلے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں صلح کر رہا، اپنے وعدے کو توڑا، تو پھر اللہ آگے کہتے ہیں کہ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، ان کو گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، اور ہر گھاٹ کے مقام پر ان کے جہاں یہ گھاٹ تاکتے بیٹھتے ہیں وہاں ان کے مقام پر بیٹھو، ہاں اگر وہ کفر سے توبہ کر لیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَہُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو اچھی طرح سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دیں۔ ان لوگوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت سے نہ واقف ہیں، اور نہ واقفی کی حالت میں قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک اور پوائنٹ ہمیں ملا ہے، یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاہدہ جو توڑا تھا اس کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ کافروں پر ایک اور احسان کیا کہ انہیں اور مہلت دی ہے 4 ماہ۔ اللہ کہتا ہے یہ 4 ماہ ان کے پاس ہیں، 4 ماہ میں جہاں مرضی آئیں جائیں، ان پر کوئی بندش نہیں ہے، انہیں ہر طرح کا امن نصیب ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ ایمان والوں مشرکوں کو جو 4 مہینے کی مہلت دی ہے نا، یہ جو 4 ماہ ان کے پاس ہیں ان کے اوپر جنگ کو حرام کر دیا ہے، ہاں؟ تو جب یہ جنگ کے 4 ماہ گزر جائیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ہاں لیکن جس بندے کو پتہ نہیں، ہم نے سورۃ انفال آیت نمبر 56 اور 57 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں بھی دیکھیے گا، ہم نے 56 اور 57 میں بڑی وضاحت سے پڑھا تھا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر انہیں کچھ نہ کہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کہیں، بلکہ جو بندہ امن میں چاہتا ہے اس کو امن دے، اور جن لوگوں کو جن مشرکوں کو یعنی کہ اس کے بارے میں لا علمی ہے تو لا علمی میں انہیں قتل نہ کریں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعندہ رسولہ الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں؟ یعنی اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کے عہد و پیمان کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا تھا، وہ جب تک وہ اس معاہدے پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو۔ بے شک اللہ تقوی شیار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اے ایمان والو، مشرکین کے جو وعدے ہیں اس کی یعنی کہ جو وعدہ وہ کرتے ہیں اس کو نبھائیں، جب تک وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ تم ان کی قربت کا پاس کرو، اور وعدہ جو انہوں نے کیا اپنی زبانوں سے تم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو، لیکن ان کے دلی زبان سے نکلی باتوں کا انکار کرو۔ ان کے پاس کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ بے شک یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے حق میں بہت برا ہے۔ مومنین کے معاملے میں یہ لوگ اس قدر یعنی کہ ان کے دل میں اس قدر نفرت بھری ہے کہ نہ یہ قربت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اپنے وعدے کا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں عدل انصاف کی تمام حدوں کو اسے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر دل میں کسی کا مملال نہیں ہے تو سمجھنے والوں کے لیے نفصل الآیات لقوم یعلمون، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو علیحدہ بیان کر دیا تاکہ کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو حدیث بھی کاؤنٹ کرواتی ہوں، آپ لکھ لیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑتا ہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ پھر جو شخص یہ کہہ دے کہ اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا مگر یہ کہ اس کا کلمہ حق یعنی اسی سے لیا جائے گا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک اور میں حدیث آپ کو سناؤں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت ابو طالب سے کہا نا، کیا میرے چاچا لا الہ الا اللہ کہیے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کی بنیاد پر میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے گواہی دے سکوں گا۔ اس طرح اور بھی حدیثیں ہیں، تو ایک اور میں حدیث بیان کرتی ہوں۔ حضرت اویس بن ابی اویس لکھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھیں، یعنی لا الہ الا اللہ۔ پھر جب وہ کلمہ پڑھیں تو ان کے خون اور ان کے مال مجھ پر حرام ہیں سوائے کلمہ حق کے۔ یعنی ان باتوں سے مثلا حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے اور جان محفوظ ہوتی۔ پھر جب نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آتا تو پھر جنگ کے موقوف کرنے کا دارمدار نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے پر ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو ترجمہ سنایا، اس کا مطلب کہ شرک اور کفر سے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اور اللہ پھر آگے کہتے ہیں نا، نفصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی کہ جاننے والوں کے لیے یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو علیحدہ بیان کیا تاکہ وہ کسی
الجھن اور کسی پریشانی میں نہ رہیں۔ اور اے ایمان والو، اگر یہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں اور ان کی قسموں کا کوئی لحاظ نہ کرنا، بلکہ کفر کے بعد ان کے جو مثلا یہ جو لوگ ہیں ان سے لڑو تاکہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما، پھر آگے اللہ کہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا ہو، اور اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تم سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی عہد شکنی کے معاملے میں تم سے پہلے ابتدا کی، اور ایمان والوں کو کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ تمہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر تم مومن ہو تو اللہ کے حقدار ہو تو تم ان سے ڈرو، یعنی اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور اسی طرح ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا، یعنی ان کے دلوں کو غصے کو دور کر دے گا اور اپنے علم اور حکمت کی بنیاد جس شخص سے چاہے گا توبہ قبول کرے گا، بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذی جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ والمؤمنین ولا یجدن واللہ خبیر بما تعملون۔ اور اے ایمان والو، اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تو اللہ نے تمہارے عمل کے ذریعے یہ دکھایا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار نہیں بنا، اور علم کے لحاظ سے تو اللہ تمہارے لیے ہر کام سے واقف ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اور یا آئندہ جو کچھ تم کرو گے۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو اللہ تعالیٰ مومنین کے ہاتھوں سے کافروں کو قتل کراتا تھا، لیکن ان کے قتل کا اصل فاعل اللہ ہی ہوتا ہے، وہی مومنین کو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم کافروں کو قتل کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 214 اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 142، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی تشریح میں اور زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی ایمان والوں کو آزماتا ہے، ضرور آزمائے گا بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ 2 قسم کی آزمائشوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنائیں ان دونوں کے سوا۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 بھی آپ دیکھ لیجئے گا، سورۃ نساء کی آیت نمبر 144 بھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا حکم دیا، ما کان المشرکین، مشرکین کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے قول و مال سے خود اپنے اوپر اپنے کفر کو گواہ ہوں گے، یہی لوگ ہیں جن کے اسباب مال رائگاں ہو جائے گا، اور یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ انما یامر المسجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اللہ کی مسجدیں تو بس اس شخص کو بات کرنی چاہیے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا ہے، یکون اولئک ان یکون من المہتدین، یعنی وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی فتح مکہ کے بعد مسجد حرام پر مشرکین کا قبضہ تھا نا، تو وہ اپنے آپ کو مسجد حرام کے باہر آباد کرنے کا حقدار سمجھتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، باوجود اس کے کہ وہ اس بات کی گواہی دے اور اپنے آپ کو یعنی کہ کفر سے بچائیں، تو لیکن وہ کفر کو نہیں یعنی اسی کو مان رہے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگوں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اس شخص کا مثل سمجھ لیا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ظالم لوگوں کو جو ایمان لائیں اور جو
یعنی کہ جہاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کبھی انہیں سیدھے راستے پر چلا کر منزل مسوق تک نہیں پہنچاتا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو لوگ اللہ کے نزدیک بڑے بہت بڑے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضوان کی خوشخبری دیتا ہے، اور ایسوں کو جنت کی بھی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے یعنی کہ نعمتیں ہوں گی، جب تک ان کی باقی زندگی وہاں نعمتیں ہوں گی۔ یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یعنی میں ان آیات کا آپ کو شان نزول بھی یہاں بتاؤں گی۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس ایک شخص نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ تو دوسرے نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر کرنے کے اور اس کو آباد کرنے کے لیے۔ تیسرے نے کہا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کاموں کا تم نے ذکر کیا ہے۔ تو عمر نے ان کو دمکایا اور کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ نعمان کہتے ہیں وہ جمعے کا دن تھا۔ عمر نے کہا، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کے متعلق میں آپ سے دریافت کروں گا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی۔ اجعلتم یعنی اسی کا آیات الحج و امارات المسجد الحرام کما آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے مسجد حرام کے آباد کرنے والے اس شخص کو اس کی مثل سمجھ لیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ ظالم لوگوں کو سیدھے راستے پر یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک نہیں لے جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کا حکم دیا ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی نیک کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر رات کے وقت حضرت عباس کو منع کی حاضری سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ یعنی جہاد کی فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مسجد میں دل لگانا، بار بار مسجد جانے کی خواہش اور وہاں عبادت کرنا بہت اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یعنی وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ نے جہاد کو حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کو آباد کرنے سے افضل قرار دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاد افضل ہے، جہاں تک ممکن ہو جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں، ایمان والو اگر تمہارے آباء و اجداد تمہارے بھائی بند ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان کو دوست نہ بناؤ، اور خبردار ہو جاؤ تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے وہ یقیناً ظالم ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والے اگر تم کو اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی اور رشتہ داروں وہ مال جو تم نے کمایا ہو، وہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو رہتے ہو، وہ مکانہ جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کو اپنا حکم صادر فرما دے۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ فاسق۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے 24 آیات پڑھی ہیں، تو یہ ایک ہی موضوع کا متعلقہ تھی، اور کچھ ہم پیچھے مختلف صورتوں میں پڑھ رہے تھے، اس لیے میں نے ان کی تشریح زیادہ کرنے مناسب نہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا اور جہاد کا حکم تھا اس میں، یعنی جہاد کرنے پر اللہ نے زور دیا ہے، ٹھیک ہے، اور مشرکوں کو تنبیہ بھی کیا ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں ہم نے آیت نمبر 165 میں پڑھا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور حدیثوں سے بھی آپ کو سمجھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جن چیزوں کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ کام کریں، اور جن کاموں سے منع کیا وہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو جہاد سب سے افضل ہے، یعنی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ٹھیک۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.